بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. I am Khawar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. Today is our second lecture on the subject human resource management, and the topics that we are going to cover in today's lecture are: number 1, how external factors affect human resource management, and then we will talk about some important human resource management terms. Those are 7 or 8 terms that we will be covering in our today's lecture. So let's come to the first topic of our today's lecture. The topic is how external factors affect human resource management. जब हम फैक्टर्स की बात करें, अब इसके साथ जो लफ्ज़ एक्सटर्नल लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे. इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनका ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदरून से है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से है. वो ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट है. अब ये आपकी प्रैक्टिसेस पे जो इफेक्ट डालते हैं वो उनको आप इंटरनल फैक्टर्स कहेंगे. और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं विच आर एक्चुअली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनके मुताबिक ढालना होता है. वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट करते हैं और आपके लिए थ्रेट्स भी पैदा करते हैं. आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ से बेनिफिट उठाना है और थ्रेट्स को अवॉइड करके उन्हें भी अपॉर्चुनिटी में आपने तब्दील करना होता है. सो दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक के वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आप किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को अफेक्ट करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करता है या उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. तो फैक्टर्स विच अकर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी डेफिनेशन है. तो उन फैक्टर्स में से जो नंबर 1 फैक्टर है दैट इज़ द डायनेमिक एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. डायनेमिक का अपोजिट है स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब है एक जगह पे जो चीज़ ठहरी हुई हो उसको स्टैटिक कहते हैं, और डायनामिक जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ आती रहें. तो अब जो ये इसमें कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं. एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो सराउंडिंग्स है वो किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रही हैं. तो उसमें एक पहला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का. इसको लेटर ऑन मैं टर्म्स में एक जो हमने आई टर्म्स पढ़नी है वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा. अब ग्लोबलाइजेशन से थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करता जाऊँ कि ग्लोबलाइजेशन ये है कि आपका इस ज़माने की अगर हम बात करें तो आपकी जो एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जो आपकी एक्सेस है फिज़िकली और यूजिंग द इंटरनेट, वो आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है. इसी तरह से फिर आपके मसलन कस्टमर्स हैं, आप अपनी चीज़ दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं, वहाँ से किसी भी कोने से ख़रीद सकते हैं. एम्प्लॉइज़ एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी मूवमेंट आसान हो गई है. तो ये है कि इसीलिए हम बात करते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है. अब ये है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन चूँकि पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था. आप एक गांव में रह रहे हैं तो एक गांव से निकल के दूसरे गांव में जाना आपके लिए जो है वो एक मसला हुआ करता था. आप सुबह निकले हैं तो साथ वाले गाँव से आप शाम को वापस आते थे. आपके लिए वहाँ पे आना जाना कोई 35 किलोमीटर का सफ़र अगर आपने करना हो तो आपको यूँ लगता था कि जिस तरह से आज के दौर में आप जो है पाकिस्तान में बैठे दुबई जाना हो, ये यूँ आपको महसूस हुआ करता था. लेकिन अब ये चेंजेस जो हैं वो बिज़नेस को अफेक्ट कर रही हैं. तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मसलन वो हायर करना है, आप किसी पर्सन को हायर करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक मखसूस शहर से करना है, किसी मखसूस इलाके से करना है किसी बंदे को सिलेक्ट. आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी पर्सन को हायर करने की सलाहियत में इस वक्त मौजूद हैं. अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में बेचने की आप पोजीशन रखते हैं. तो इट मीन्स कि ये ग्लोबलाइजेशन आपके एचआर और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है. देन वी कम टू द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जब भी हम बात करें ये 3 शक्लों में होती है: प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी की 3 किस्में हैं. तो प्लांट एंड मशीनरी का मकसद होता है कि आप बल्क में अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि
جو آپ کی ایکسیس ہے، کمیونیکیشن آپ کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو گئی ہے کہ آپ پہلے سپلائر اور کسٹمرز ان کو آپ اپروچ کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا ہے. ورک فورس ڈائیورسٹی، یہ ٹرم بھی ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کے ورکرز جو ہیں وہ صرف ایک جیسے مثلا آپ پاکستان میں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پاکستانی امپلائیز ہی آپ کے ہوں. دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن میں آپ لے سکتے ہیں. بٹ اس کی میں ذرا بعد میں بات کروں گا. چینجنگ سکلز ریکوائرمنٹ، جاب کی سکلز بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. پہلے آپ کے ورکنگ سادہ ہوا کرتی تھی، اب آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں اور مشینوں کو چلانے کے لیے جو ہیں ان کے جو ہارڈ ویئر مینولز ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کو سمجھنا سیکھنا کوئی آسان کام نہیں. تو اس کا مطلب HR ڈپارٹمنٹ کو ٹریننگ دینی پڑے گی. ڈی سینٹرلائزڈ ورک سائٹس، کہ اب جو آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ مثلا آپ کی ورکنگ کسی ایک مخصوص بلڈنگ تک نہیں، آپ کے پاس ایسے امپلائیز ہیں جو کہ گھر بیٹھ کے آپ نے ان کو اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، وہ اپنا کام گھر بیٹھ کے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جس طریقے سے ورک سائٹ سینٹرلائزڈ ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ باس بھی موجود ہے، باس نے آپ کو ڈائریکٹ کرنا ہے، وہ آپ کے کام کو مانیٹر کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں. اب آپ کی ڈی سینٹرلائزڈ ہیں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ بیٹھنا آپ کے لیے ضروری نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کسی ایک آپ امپلائی تو کسی ایک آرگنائزیشن کا جو پاکستان میں ورک کر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا امپلائی جو ہے وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کا کام کر رہا ہے. اس کے بعد ہے جی ایتھکس، کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مثلا آج کل جس طریقے سے انٹرنیٹ ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یہ امپلائیز یوز کرتے ہیں، تو اب آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے امپلائیز کے اوپر کنٹرول بھی آپ کے پاس زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. کہ مثلا آپ کے پاس انٹرنیٹ ہسٹری ہے، وہ آپ کے پاس ہے کسی بھی آپ کے امپلائی کی، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس میں پھر ایشو آتا ہے ایتھکس کا کہ امپلائیز کی جو پرائیویسی رائٹس ہیں وہ بعض اوقات اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو HR ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا کنٹرول تو امپلائیز کے اوپر رکھنا ہے، لیکن ان کے جو پرائیویٹ رائٹس ہیں وہ اس سے وائلیٹ نہ ہونے پائیں. تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پریکٹسز کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہم نے اس ٹاپک کے اندر بات کی ہے. اور جو دوسری چیز جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز کے اوپر ایکسٹرنل فیکٹر افیکٹ کرتا ہے وہ لیبر یونینز کا ہے. لیبر یونین کیا ہے؟ اب یہ کانسیپٹ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ لیبر یونین کے جو آپ کے امپلائیز ہیں وہی مل کے ایک یونین بنا لیتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں. کسی جگہ پہ اگر آرگنائزیشن ان کی بات نہیں مان رہی، ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم جنریٹ کیا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. اور چونکہ ایک یونین ہے، یونین کا مطلب اتحاد ہوتا ہے، تو اتحاد ہونے کی حیثیت سے ایک سنگل پرسن کی وائس اور ایک کلیکٹیو وائس، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اپنی وہ کلیکٹیو وائس جب ریز کرتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کو اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہونا، اس کا چانس ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے. اب ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. اٹ از اے سرٹیفائڈ تھرڈ پارٹی ریپریزنٹیو وچ ایکٹس آن بہاف آف ممبرز ٹو سیکیور ویجز، آورز اینڈ ادر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ. کہ مثلاً آور ویجز، کہ انہوں نے سیلریڈ تنخواہیں یا جو ڈیلی بیسس پہ اگر ان کی ویجز ہیں وہ ویجز کم نہ پے کریں. آورز بعض کا تو ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن زیادہ کام کرواتی ہیں، زیادہ گھنٹے، آورز کا انہوں نے تعین کرنا. اور دوسری جو امپلائمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اب لیبر یونینز پروموٹ اینڈ فاسٹر گریونس پروسیجر. لیبر یونینز جو ہیں یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک تھریٹ بھی ہے کہ وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری مطالبات بھی منوانے کے لیے آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کو. لیکن یہ یونینز ضروری بھی ہیں کیونکہ لیبر یونینز جو ہیں وہ امپلائیز کے لیے ایک نہایت ضروری ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. یہ کہ وہ یہ جو لکھا ہے لفظ کہ پروموٹ اینڈ فاسٹر، کہ وہ اس کو مثلا حوصلہ افزائی کرتے ہیں گریونس پروسیجر کی. گریونس پروسیجر کیا ہے؟ کہ اسپیسیفائڈ پروسیس آف ریزالونگ ڈفرینسز بٹوین ورکر اینڈ دی مینجمنٹ. کہ یہ جو پروسیس ہے، مثلا امپلائیز ہیں، امپلائیز آرگنائزیشن سے نالاں ہیں، لیکن کسی جگہ پہ ان کو کھڑے ہو کے آرگنائزیشن سے بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے. وہ پلیٹ فارم ان کو لیبر یونینز پرووائڈ کرتی ہیں. اس میں وہ
اب مثلا 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں میں سے کسی ایک نے بات کرنی ہے، 2 نے 4 نے بات کرنی ہوتی ہے، تو لیبر یونین کی شکل میں چونکہ ان کا ایک ریپرزینٹیو بھی ہوتا ہے تو وہ ان کے بہاف پہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو آرگنائزیشن کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بات کس بندے سے کرنی ہے. تو اس لیے یہ کانفلکٹس ہمیشہ رہتے ہیں، اور یہ کانفلکٹس جو ہیں لیبر یونینز جو ہیں وہ ان کو ریزالو کرنے میں آرگنائزیشن کی ہیلپ بھی کرتی ہیں. تو اس لیے آرگنائزیشن کو لیبر یونین سے خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو دبانا بھی نہیں چاہیے. تو یعنی ایک بیلنسڈ اپروچ آرگنائزیشن کو رکھنی پڑتی ہے کہ لیبر یونینز آرگنائزیشن کی بینیفٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب یہ گریونس پروسیجر میں ایک ایگزامپل دی ہے کہ ٹرمینیشن آف امپلائیز ود ان جسٹ ریزن. مثلا کہ اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کہاں پہ لیبر یونین سٹینڈ لے سکتی ہے کہ کسی غیر ضروری غیر منصفانہ وجہ کے اوپر امپلائیز کو ٹرمینیٹ کر دیا. ایسے ہی آرگنائزیشن ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی. اگر وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ امپلائی کو انہوں نے غلط ٹرمینیٹ کیا ہے تو وہ اب لیبر یونین میں جا کے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے. تو لیبر یونین اس کے بہاف پہ کھڑی ہو کے اس کی آواز جو ہے وہ وہاں تک پہنچائے گی آرگنائزیشن تک، اور ان سے اپنے مطالبات منوانے کی بھرپور کوشش کرے گی. تو اس لیے امپلائیز کے لیے یہ ایک نہایت اہم چیز ہے، اور اس میں آرگنائزیشن کے لیے تھریٹ بھی ہے، اور آرگنائزیشن اپنے آپ کو بہتر بھی کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تیسرا لاز اینڈ ریگولیشنز، کہ کسی بھی ملک کے جو بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کسی بھی آرگنائزیشن اور کسی بھی آرگنائزیشن کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. تو جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کسی بھی ملک کے اندر سیٹ کیے جاتے ہیں، جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے، امپلائیز کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام رائٹس کو اسٹڈی کریں، اور ان تمام رائٹس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ورک سسٹمز، ورک پلیس بیٹرمنٹس، ورک پلیس امپرومنٹس جو بھی اس نے لانی ہیں وہ لائے، اور تاکہ کل آرگنائزیشن کو قانونی پہلوؤں میں کسی بھی جگہ پہ کسی لٹیگیشن کا، کسی مقدمے کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دس از لیگل انوائرمنٹ آف امپلائمنٹ از کانسٹنٹلی ایوالونگ، کہ اس میں نئے سے نئے قوانین جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ان میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کن کن چیزوں میں؟ ایکسپینڈڈ رائٹس آف ڈس ایبلڈ ویٹرنز، کہ جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں ان کے حقوق ان میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ان کو بہتر حقوق جو ہیں وہ دینے کے لیے قوانین بن رہے ہیں، آرگنائزیشن کو پابند کیا جا رہا ہے. ویٹرنز جو سینئر زیادہ عمر رکھنے والے لوگ ہیں، مثلا 50 55 60 یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کے حقوق، ان کو پینشن کی فراہمی، ان کو ریٹائرمنٹ کی فراہمی، یعنی ان چیزوں کے اوپر فوکس کسی بھی مختلف ممالک کی گورنمنٹس کا بڑھ رہا ہے. تو آرگنائزیشن کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ حقوق ان کے پہنچائیں. نیڈ ٹو لیو فرام ورک ٹو کیئر فار فیملی ممبرز، اب یہ ایک ایشو ہے. اس حوالے سے مختلف ممالک قوانین بنا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اپنے فیملی ممبرز اس کے بیمار ہیں تو وہ چھٹی کرنا چاہتا ہے جاب سے، تو اس کو فوراً چھٹی پرووائڈ کی جائے. منیمم ویج ڈٹرمینیشن، جس طرح سے پاکستان میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ جی مثلا یہ اسکول کالجز جو ہیں کہ اس میں کسی بھی اسکول میں کسی بھی ٹیچر کی منیمم سیلری جو ہے مثلا پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ 17,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ریلیونٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس قانون کو پورا کریں، کہ اگر وہ نہیں کرتے تو اگر کوئی بندہ ان کے اوپر کیس کرنا چاہے تو وہ کیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ویلڈ کیس ہوگا. ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، کہ یہ اس طرح کے حوالے سے کہ آرگنائزیشن کو یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کریں. اب یہ 3 پوائنٹس ہو گئے. چوتھا ہے جی مینجمنٹ تھاٹ، دس از دا لاسٹ ون، مینجمنٹ تھاٹ، کہ HR ڈپارٹمنٹ کی پریکٹسز میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے پیچھے مینجمنٹ تھاٹ، یعنی جو آپ کے تھیورسٹ ہیں، جو آپ کے لٹریری پرسنز جنہوں نے اسٹڈی کر کے آرگنائزیشن کے ایشوز کو اسٹڈی کیا اور وہاں پہ نئے سے نئے پرنسپلز، نئی تھیوریز انہوں نے پیش کیں کہ مینجمنٹ کو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. اب وہ جو ان کے فلاسفیز، آرگنائزیشنل فلاسفیز، تھیوریز جو ان لوگوں نے پیش کی ہیں، ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر آرگنائزیشن نے پھر اپنے اپنے سسٹمز میں انکارپوریٹ کرنا شروع کیا. تو اس لیے یہ جو مینجمنٹ تھاٹ ہے یہ پہلے بھی تھی اور کنٹینیوسلی ایوالو بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز سے متعلقہ ڈفرینٹ سینیریوز، ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں ارائز ہو رہے ہیں اور یہ ارائز ہوتے رہنے ہیں. اس لیے جو فلاسفی، مینجمنٹ فلاسفی ہے، اس میں بھی
ایوولوشن آتا رہنا ہے. تو اس لیے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی جو فلوسافک اس کے جو امپریشنز ہیں فلاسفرز کے وہ بھی یا تھیورسٹ کے وہ بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پریکٹسز کے اوپر ان کے امپریشنز اس وقت موجود ہیں. تو اس طریقے سے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ایوالو ہوا ہے. تو یعنی ان کے فلاسفیز جو ہیں وہ بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے چونکہ اپلائی کی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, تو اس لیے یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پریکٹسز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس میں ذرا یہ سمجھیں یہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ تھیوریز پیش کی ہیں تو جو کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ انکارپوریٹ کی ہیں. ارلی تھیوریز آف مینجمنٹ دیٹ پروموٹ ٹوڈیز ایچ آر ایم آپریشنز, کہ جن کی وجہ سے آج کل یعنی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھی ترقیاں آئی ہیں وہ آئیں انہی کی وجہ سے ہیں. 4 مینجمنٹ تھیوریسٹ ہیں جن کے مشہور جن کے نام ہیں جنہوں نے یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی پیدائش اور اس کی ترقی اور اس میں تبدیلی اور اس کے پروفیشنل ہونے میں اہم کردار ادا کیا. فریڈرک ٹیلر, یہ ہی از آلسو کالڈ دی فادر آف ماڈرن سائنٹیفک مینجمنٹ, کہ اس نے سائنسی بنیادوں کے اوپر مینجمنٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. سائنٹیفک مینجمنٹ وہ کس کو کہتا ہے جی؟ اے سیٹ آف پرنسپلز ڈیزائن ٹو انہانس ورکر پروڈکٹیوٹی. یہ لفظ جو ہے انہانس ہے, اس میں این آئی تھنک اومٹ ہوا ہے مجھ سے. انہانس ورکر پروڈکٹیوٹی, کہ ورکر کی جو ورکر نے جو بھی پیداوار دینی ہوتی ہے, جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے, اس نے ایسے اصول وضع کیے جس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کیا جا سکے. اچھا, اس میں پہلے یہ کانسیپٹ موجود نہیں تھا کہ آپ نے جو امپلائیز, اب یہ پرانی بات ہے یعنی ارلی 90s کی, یہ 19th سینچری کی یہ باتیں ہیں کہ اس وقت جب ہائرنگ کی جاتی تھی تو ہائرنگ میں سکل وغیرہ کو نہیں دیکھتے تھے. تو اس بندے نے پہلی دفعہ یہ کہا جی کہ ہر جاب کو آپ اسٹڈی کریں, اس جاب کی جو ریکوائرڈ سکلز نالج ہے وہ وضع کریں اور چیک کریں کہ آیا بندے میں اس طرح کی صلاحیتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں, تو رکھیں, نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے اس بندے کو نہ رکھیں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس بندے نے دیا کہ آپ پہلے جاب کو اسٹڈی کریں, کیا کیا کام اس نے کرنے ہیں, اس کے مطابق ہائرنگ کریں. سو دیٹ از وائی ہی از کالڈ فور رنر آف اسکل بیسڈ ہائرنگ, کہ سکل کی بنیاد پہ ہائرنگ کا اس کو جو ہے وہ کریڈٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہیوگو مونسٹر برگ, سیکنڈ ون. اس نے کیا کیا جی؟ میتھڈ آف امپلائمنٹ ٹیسٹنگ, ٹریننگ, پرفارمنس ایویلویشن اور جاب ایفیشنسی. یعنی اس نے ان 4 چیزوں کے اوپر بات کی. تو چونکہ اس نے بات کی, یہ کانسیپٹس نئے ایوالو ہوئے, نئے ایمرج ہوئے, جس طرح سے یہ ٹیلر نے کانسیپٹس دیے ہیں. تو اس کی بیس کے اوپر یہ مثلا یہ جو ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے, چونکہ اس نے اسکل بیس کی بات کی, اب سکل نہیں ہے تو آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ٹریننگ ایک اس کے فنکشن میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹریننگ کس کی وجہ سے یہ کانسیپٹ ایوالو ہوا؟ ٹیلر کی وجہ سے. تو اس طرح سے مینجمنٹ تھاٹ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے. اب ماسٹر ورک کی جو امپلائمنٹ ٹیسٹنگ کے ٹیسٹ لیا جائے اسکلز کو چیک کرنے کے لیے, ٹرین کیا جائے, پرفارمنس ایویلویشن کہ جو کام کرتے ہیں اس کی ایویلویشن بھی کی جائے کہ یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا, ان کو فیڈ بیک دینا. دین اٹ کم جاب ایفیشنسی, کہ اس نے کہا جی کہ کس طریقے سے جاب جو ہے وہ یعنی آپ جو اس کو سیلری دے رہے ہیں اسی سیلری سے اسے زیادہ کام کروانا تاکہ کام تھوڑے وقت میں زیادہ کام کو اچیو کیا جا سکے. میری پارکر فالٹ, اس نے کانسیپٹ دیا پیپل اورینٹڈ آرگنائزیشن کا, فوکس آن ڈیولپمنٹ آف گروپس ایز اپوز ٹو انڈیویجولس. یعنی یہ ٹیم بلڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے. اب آپ لوگوں نے کانسیپٹ سنا ہوگا کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. دس از دی کانسیپٹ آف دی ٹیم, کہ 2 لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو ان کی ایفرٹس 2 نہیں گنی جاتی, ان کا رزلٹ 2 سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ گروپس کی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ یہ فالٹ نے دیا کہ انڈیویجولز ہو کے کام نہ کیا جائے, ٹیمز ڈیولپ کی جائے, مل جل کے کام کیا جائے, وہاں پہ ایک دوسرے کی پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کر کے ایک دوسرے کی اسکل سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے. گروپس کی شکل میں لوگ کام کریں, ٹیم بلڈنگ کا کلچر ڈیولپ کیا جائے. اس نے جو ہے وہ اور فوکس امپلائیز پیپل کے اوپر فوکس جو ہے وہ زیادہ رکھا جائے تاکہ کیونکہ پیپل
سب سے مین آپ کا ٹول ہیں جن سے آپ نے ڈیزائرڈ گولز اچیو کرنے ہیں. دین کم ایلٹن مایو. ہاتھورن اسٹڈیز, یہ تقریباً 10 سال کے اوپر محیط اس بندے کی اسٹڈیز تھیں. تو اس میں سیریز آف اسٹڈیز دیٹ پرووائڈیڈ نیو انسائٹس انٹو گروپ بیہیویئر اینڈ موٹیویشن. اب اس بندے نے کہا جی کہ انفارمل ورک گروپس جو ہیں وہ ہونے چاہیے, کہ اب ویسے تو آپ کو پتہ ہے جی بزنس انوائرمنٹ کو انتہائی فارمل سمجھا جاتا ہے. انفارمل ورک گروپس کہ اب مثلا ایک بندہ ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ جا کے کروں گا, اس کو یہ آسانی ہونی چاہیے. یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ ڈیسیجن خود, یعنی اس کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کرنا, یعنی اٹ از آلسو پارٹ آف انفارمل ورک گروپ. پھر موٹیویشن جو ہے یہ کانسیپٹ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ فنکشن ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. تو موٹیویشن کا کانسیپٹ بھی اسی بندے نے دیا کہ موٹیویشن کے ساتھ آپ پروڈکٹیوٹی امپلائی کی انہانس کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا کہ یہ 4 چیزیں کس طریقے سے آپ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پریکٹسز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ ذرا یہ کانسیپٹ سمجھ لیں, جو کچھ ٹرمز ہیں, یہ 7-8 ٹرمز ہیں. ورک فورس ڈائیورسٹی, کیونکہ بعض یہ آپ کو اکثر پیپرز میں بھی یہ پوچھتے ہیں, ویسے بھی یہ کانسیپٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے آنے والے لیکچرز کے اندر استعمال بھی ہونا ہے. ورک فورس ڈائیورسٹی, دا ویریڈ پرسنل کریکٹرسٹکس دیٹ میک دی ورک فورس ہیٹروجینیس. ویریڈ مختلف پرسنل کریکٹرسٹکس لوگوں یعنی شخصی خصوصیات جو کہ کسی بھی ورک فورس کو ہیٹروجینیس بناتی ہیں. ہیٹروجینیس جو ہے وہ اپوزٹ ہے ہوموجینیس کا. ہوموجینیس کا مطلب ہوتا ہے یکسانیت, اس کا مطلب ہے جس میں یکسانیت نہ ہو. یہ کانسیپٹ وقت گزرنے کے ساتھ ایوالو ہوا کہ ڈائیورسٹی. اب ڈائیورسٹی کہ آپ کی جو ورک فورس ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے لوگ ہیں. مثلا اگر آپ کے 100 بندہ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے, 100 کے 100 میل ہیں, اس کا مطلب ہے ہوموجینٹی ہے آپ کی آرگنائزیشن میں کہ سارے میل ورکرز ہیں. اگر اس میں فیمیلز بھی شامل ہو جائیں اٹ مینز کہ ہیٹروجینیوسٹی کا ایک ایلیمنٹ آپ نے شامل کیا. اب اس میں آپ پاکستان از اے مسلم کنٹری پرائمریلی, لیکن یہاں پہ اب کوئی آرگنائزیشن ہے اس نے سارے مسلمان لوگوں کو ہائر کیا ہے تو یہ ہوموجینٹی ہوگی. اب اگر اس میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ورک فورس جو ہے وہ ڈائیورس ہے. اسی طریقے سے اس میں جو ہے اب دوسرے ممالک میں آپ کو پتہ ہے وائٹ پیپل ہیں, بلیک پیپل کو ورک فورس میں شامل رکھنا ایک ان لوگوں کے لیے ایک نہایت اہم کانسیپٹ ہے, کیونکہ اگر نہ کریں تو ان کے اوپر پھر وہ نسل پرستی کے الزامات لگتے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن ہوئی ہے تو ورک فورس ڈائیورسٹی بھی بڑھی ہے. اب اس کے بعد ہے کانسیپٹ ڈاؤن سائزنگ کا. یہ ایک ٹرم ہے, اس کو آپ لوگوں نے انڈیویجولی یاد رکھنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنز جو ہیں اس میں ڈائیورسٹی, ورک فورس میں ڈائیورسٹی آئی ہے. یہ 3 ٹرمز آگے ہیں, ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ اور آؤٹ سورسنگ. یہ تینوں ٹرمز ایک دوسرے سے بیسیکلی جڑی ہوئی ہیں, ان کو ذرا سمجھیں آپ. این ایکٹیویٹی ان این آرگنائزیشن ایمڈ ایٹ کریٹنگ گریٹر ایفیشنسی بائی ایلیمینیٹنگ سرٹن جابس. بعض کا یہ ہوتا ہے اوور اسٹافنگ ہوئی ہوتی ہے. مثلا آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو چونکہ پولیٹیکل بھرتیاں ہیں تو یہاں بھی اوور اسٹافنگ ہے کہ بندے تھوڑے ہیں, چاہے جابس تھوڑی ہیں لیکن زیادہ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں. تو اوور اسٹافنگ میں جب آرگنائزیشنز بعض کا اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بعض کا انہیں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑتی ہے کہ کچھ امپلائیز کو وہاں سے جاب سے فارغ کرنا پڑتا ہے, جابس ہی بیچ میں سے ختم کر دی جاتی ہیں تو بندے بھی نکال دیے جاتے ہیں. تو دس کانسیپٹ از کالڈ ڈاؤن سائزنگ. کیا آپ نے جابس ختم کر دیں, بعض کا ہوتا ہے آرگنائزیشن خسارے میں جا رہی ہیں تو اس صورت میں بھی امپلائیز کو جو ہے وہ آرگنائزیشن سے نکالا جاتا ہے. بعض کا جابس ہیں ہی نہیں, غلط جابس جو ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں تو اس صورت میں بھی یہ کانسیپٹ شامل ہے. رائٹ سائزنگ, لنکنگ امپلائیز نیڈ ٹو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی. اب یہ بھی بیسیکلی کانسیپٹ ہے, یہاں پہ بھی بندے جو ہیں وہ آپ اس کانسیپٹ میں بھی آپ آرگنائزیشن کے بندے آرگنائزیشن سے مختلف امپلائیز کو ان کی جاب سے فارغ کرتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ اوور اسٹافنگ ہو. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو آپ کی کور اسٹریٹجی ہے اس اسٹریٹجی میں آپ تبدیلی کرتے ہیں, آپ اپنے ورکنگ میتھڈ کے اوپر کوئی تبدیلی کرتے ہیں, آپ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو تبدیل کرتے ہیں. اس صورت میں بہت ساری جابز جو ہیں وہ آپ کے اسٹرکچر سے نکل جاتی ہیں. یعنی کیونکہ چینجنگ ورڈ ہے, اس میں آئے روز تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگر اس کی میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ پہلے کوئی ایک جاب ہے, اس کے اوپر 4 لوگ کام کر رہے تھے,
لیکن اب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ ٹیکنالوجی آنے سے وہ کام ایک بندہ کر سکتا ہے. تو 3 بندے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر بوجھ بھی ہے. تو بعض کا آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی کور فلاسفی کو تبدیل کرتی ہے. تو آرگنائزیشن چینج کی وجہ سے جو آپ نے اپنی نئے پلانز اور ان کو جو اسٹریٹجیز ڈیوائز کرتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ اپنی جابز کی کریشن کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر بہت سارے امپلائیز آپ کے دیکھتے ہیں کہ یہ رولز آپ کے جو امپلائیز آپ نے ہائر کیے ان کے تو آپ کو ضرورت نہیں. دس از دا کانسیپٹ آف رائٹ سائزنگ. اس کے بعد ہے آؤٹ سورسنگ. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بعض کا یعنی اس کانسیپٹ میں بھی آپ کی جابس ختم ہوتی ہیں اور لوگوں کو آپ آرگنائزیشن سے نکالتے ہیں باہر. لیکن ہے کانسیپٹ یہ کیا آؤٹ سورسنگ ہے کیا کہ بعض کا چلے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. سینڈنگ ورک آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ٹو بی ڈن بائی انڈیویجولز ناٹ امپلائڈ فل ٹائم ود دی آرگنائزیشن. کہ آپ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ کوئی رول آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی ایسا کام جو پہلے آپ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ کام آپ کسی اور شخص کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں. تو آپ مثلا وہ آپ کے امپلائیز نہیں ہوں گے لیکن آپ ان کو پے کریں گے لیکن آپ ان کو پر منتھ یا آپ کے فل ٹائم وہ امپلائیز نہیں ہوں گے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا ایک آرگنائزیشن ہے وہ لوگوں کو ہائر کرنا چاہ رہی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کبھار ہائرنگ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہائرنگ بہت پروفیشنل ہوتی ہے, ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کچھ لوگ ہائر کریں جو کہ انٹرویوز کریں, بندوں کو ہائر کریں, وہ آپ کے پاس کچھ ہائرنگ آرگنائزیشنز بھی موجود ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہائرنگ کی رسپانسبلٹی کسی اور آرگنائزیشن پہ ڈال دی کہ وہ انہوں نے ہائرنگ آپ کو بندے سلیکٹ کر کے دینے ہیں. وہ کہاں سے لیتے ہیں, کیسے انٹرویو کرتے ہیں, جو ٹیسٹنگ ہے آپ کو انہوں نے امپلائیز ہائر کر کے دے دینے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے اگر کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کانسیپٹ ہے آؤٹ سورسنگ کا کہ آپ نے اپنے اندر کا ایک فنکشن جو آرگنائزیشن کا انٹرنل فنکشن تھا وہ کسی دوسری آرگنائزیشن کو دے دیا کہ آپ یہ کام ہمیں کر کے دیں. دس از دا کانسیپٹ آف آؤٹ سورسنگ. اچھا, یہ آگے ایک کانسیپٹ ہے کنٹینجنٹ ورک فورس. یہ 3 پارٹ ٹائم ٹیمپریری کانٹریکٹ ورکرز ہیں اور ایک اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کور امپلائیز. دا پارٹ ٹائم ٹیمپریری اینڈ کانٹریکٹ ورکرز یوز بائی آرگنائزیشن ٹو فل پیک اسٹافنگ نیڈز اور پرفارم ورک ناٹ ڈن بائی کور امپلائیز. اب جو کور امپلائیز آپ کے ہیں, کور امپلائیز وہ امپلائیز ہیں جو کہ پرماننٹلی 12 کے 12 مہینے جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے وہ کہیں کور امپلائیز. کچھ کام آپ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کور امپلائیز نہیں کر سکتے یا ان سے کام بعض کا زیادہ ہو جاتا ہے. بعض کا پیک سیزن ہے. اگر مثلا آپ کانسیپٹ لیں یہ شوگر ملز کا, تو شوگر ملز کا سیزنل بزنس ہے. بعض کا اب جب سیزنل گنے کی کرشنگ کا سیزن آتا ہے تو اس وقت ان کو امپلائیز جو ہیں وہ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس ٹینیور کے لیے انہوں نے الگ سے بندے رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو آپ کہیں گے پارٹ ٹائم امپلائیز اور یا ٹیمپریری امپلائیز. اب اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل کہ آپ مثلا بینک میں آرگنائزیشن ہے آپ کی, بینکنگ آرگنائزیشن ہے, یعنی آپ کا بینک ہے. اب بینک میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ نا کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ کا جو کیشیئر ہے وہاں اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نا 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک رش زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے 2 سے 5 کے لیے ایک پرسن کو ہائر کر لیا, آپ نے اس کو فل ٹائم ہائر نہیں کیا. تو دس از دا کانسیپٹ آف دی پارٹ ٹائم اور ٹیمپریری امپلائی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی سیلریز بھی کم ہوتی ہیں اور ان کو جو الاؤنسز اور پرکوزٹس ہیں وہ بھی کم دیے جاتے ہیں. تو آرگنائزیشن اپنے اوپر بوجھ یعنی کم ڈالتی ہے. کانٹریکٹ ورکرز ایسے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے فل ٹائم, ایک تو مثلا انہوں نے آپ کام نہیں کرنا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ان کے ساتھ ایک خاص کانٹریکٹ سائن کیا ہے. کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی کام کی بیس کے اوپر ہوتا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ کام کر کے دینا ہے. وہ کام انہوں نے کرنے کے آپ سے پیسے لینے ہیں, کہ پر منتھ سیلری وہ آپ سے نہیں لیں گے. تو اس طرح کے جو پارٹ ٹائم ٹیمپریری اور کانٹریکٹ ورکرز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو جب کہیں ضرورت پڑے تو وہ ان کو ہائر کرتی ہے, اس طرح کی جو ورک فورس ہے وہ کور امپلائیز سے الگ ہوتی ہے. دے آر کالڈ کنٹینجنٹ ورک فورس. گلوبلائزیشن تھوڑی سی میں نے بات کی تھی, اب اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. پروسیس آف انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن امانگ دی پیپل, کمپنیز اینڈ گورنمنٹس آف ڈفرینٹ نیشنز ڈریون بائی انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایکسلریٹڈ بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی. کہ آپ کی انٹریکشن آپس میں جو ان کے میل جول, انٹیگریشن بھی یہی کانسیپٹ ہے, ملاقاتی اور میل جول یعنی ایک دوسرے سے گھلنا ملنا. وہ اس کا ایک پروسیس ہے لوگوں کے درمیان, کمپنیز اور گورنمنٹس, مختلف ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں ان کی آپس میں انٹریکشن آپ لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بڑھی کیوں ہے؟ دیٹ از ڈریون بائی انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ.
کہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی وجہ سے، مثلا آپ اگر ایگزامپل لیں یہ سی پیک کی، تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے چائنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے ہمارا تعلق اور بڑھ گیا. تو جس ملک کے ساتھ آپ کی ٹریڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ کے تعلقات بھی اس ملک کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ٹریڈ گلوبلائزیشن کو ڈرائیو کرتی ہے. اینڈ اٹ از ایکسیلریٹڈ بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ اس کی سپیڈ آئی ٹی کی وجہ سے اور بڑھ گئی ہے. تو دس پروسیس از کالڈ، ایسا پروسیس جس میں لوگ کمپنی اور حکومتیں آپس میں ان کی میل جول اور ملاقاتیں اور تعلق اضافہ ہوا ہے، اس پروسیس کا نام آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ ان کو ایم این سیز کہا جاتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی کمپنیز ہیں جن کا ایک ملک سے زیادہ ممالک میں کاروبار ہوتا ہے. دیز کمپنیز آر کالڈ. اچھا اس میں یہ ایک اس کی ڈیفینیشن، کارپوریشنز وتھ سگنیفیکنٹ آپریشنز ان مور دین ون کنٹریز، کہ ایک ملک سے زیادہ ممالک ان کا کوئی خاص یعنی کافی واضح اور قابل محسوس ان کا ایک کام جو مختلف ممالک میں ہوتا ہے. دوز کمپنیز آر کالڈ ملٹی نیشنل کمپنی. مثلا کوکا کولا کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو یہ ایک ایم این سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، کہ ایک ممالک سے مثلا اس کے ایک سے زیادہ ممالک میں اس کی جو پلانٹس ہیں، اسے ایک سے زیادہ ممالک میں ان کی فیسلٹیز ہیں. تو دیز کمپنیز آر کالڈ ملٹی نیشنل companies. So that is all from today's lecture. Hope you people would have understood all the concept that I have put forward in this lecture. So that is end of today. We will join you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.